अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब, आज के धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन आपको बताना चाहती हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि इब्रारुल हक ने बहुत अरसे के बाद आखिरकार अपनी ज़बान खोली है, बिल्कुल उसी तरह जैसे खबर मानिका ने बहुत अरसे के बाद जो है वो अपनी ज़बान खोली थी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर आपको थंबनेल नजर आ रहा है कि किस तरह से गालियां दी एक दूसरे के साथ, धक्कम धक्की और बुक्कम मुक्की हुए और क्या सारे मामला थे। और अंदर की बहुत सारी ऐसी खबरें मैंने उसमें बताई हैं जो शायद ही कोई दूसरा आपको बता सके। अब जनाब अली, आज के वीडियो का जो रन डाउन है उसके अकॉर्डिंगली इब्रारुल हक ने भी इमरान खान के बारे में चीख चीख कर बोल दिया है कि इमरान खान एक गलत आदमी था और एक गलत आदमी के पीछे वो लगे रहे। क्या इंकशाफात इब्रारुल हक ने किए वो तो मैं आपको सुनवाऊंगी। साथ ही आज मैंने आपको एक बुजुर्ग हमारे जिनको हम लोग एक दानिश्वर समझते थे या एक अदीब समझते थे और उम्र के इस हिस्से में हैं कि अभी वो कैंपेन कर रहे हैं इमरान खान के लिए, और वो कहते हैं कि मैं मरने से पहले जो है इमरान खान के लिए चाहता हूं कि कैंपेन करके जाऊं, इसलिए 8 फरवरी को बाहर निकलिए। वो कहते हैं कि उनको 8 फरवरी के बाद जो है वो मर जाना है। लेकिन अब उन्होंने एक और बड़ी हिलेरियस बात की है जिसके ऊपर लोगों का बड़ा अजीब सा रद्द-ए-अमल आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनवर मकसूद साहब की। वो उन्होंने खुद को बेगैरत करार दे दिया है। अब आप कहेंगे कि ये क्या लफ्ज बोल रही हो आप, तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उन्होंने अपने बारे में बोला है, और ये क्यों बोला है और कैसे बोला है इसके बारे में भी आपको मैं आज आगाह करूंगी और उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाऊंगी। और साथ ही जो है वो मैंने आज आपको कुछ सबूत देने हैं कि किस तरह खत्मे नबूवत के बीच में जो है वो अदल बदल करने की कोशिश की इमरान खान ने, उसकी भी कुछ चीजें आज आपको दिखानी है। और कुछ सहाफती दलालों के बारे में भी आज बात होगी कि वो किस तरह से अब उनको जो है दंदल पड़ी हुई है और वो मरने के करीब है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इब्रारुल हक की। इब्रारुल हक ने क्या कुछ कहा इमरान खान के बारे में, किस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान जो हैं वो कितने अग्रेसिव शख्स रहे हैं और अग्रेशन की तरफ उनका जो टिल्ट है या वो ज़्यादा माइल रहे हैं। आपको ये भी पता है कि इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं और अपनी गलतियों से उन्होंने बहुत नुकसान भी उठाया है। इससे पहले कि मैं आपको इब्रारुल हक का बयान सुनवाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इब्रारुल हक आखिर इतने ज़्यादा फेडअप क्यों हुए हैं इमरान खान से। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के अंदर औरतों को इस्तेमाल करने का एक बयानिया है। वहां पर औरतों के हवाले से जब तक ये नहीं कहा जाता कि उसकी बीवी की इज्जत लूट ली, उसका गला फाड़ दिया, उसके साथ ये कर दिया, तब तक पीटीआई के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने उस्मान डार की वालदा है, जिन्होंने अपना गिरेबान फाड़ा और कहा कि जी इज्जत लूट ली। फिर उसके बाद ये सनम जावेद जैसी खवातीन है जिनके बारे में खान साहब ने खुद कहा कि जेल के अंदर इनकी इज्जत लूट ली। बाद में उनके वालिद बाहर आए और डॉक्टर अनूश ने आके बताया कि सब कुछ झूठ है। फिर ये आलिया हमजा और यास्मीन राशिद टाइप जिनकी इज्जत वैसे कोई नहीं लूटता, तो उन्होंने भी कहा कि लगते हाथों अल्लाह माफी दे, तो बस सफार उनकी भी लूट ली। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जमशेद दस्ती बाहर आए, जिनकी बीवी को वैसे उन गंदी नालियों में कोई देखने ना जाए, तो वो कहता है कि जी मेरी बीवी की भी अल्लाह माफी दे, लूट ली। फिर उसके बाद जो है आपने देखा कि इब्रारुल हक का बयान भी आ गया, उन्होंने कहा जी मेरी बीवी की भी इज्जत लूट ली। तो बीवी ना हो गई, इज्जत ना हो गई, मेरे ख्याल से कोई तरकारी हो गई, कोई बैंगन की सब्जी हो गई जो बाहर ऐसे आसानी से मिल रही है और बंट रही है। और मेरा ख्याल है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसका इमेज ये लोग पूरी दुनिया के अंदर दिखाना चाहते हैं, ताकि इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो इनके साथ लग के तो जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करें। लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने वाले खुद ही बदनाम होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान 27वीं रमजान को बना था और इसकी जिम्मेदारी भी अल्लाह के जिम्मे है। तो बहरहाल देखिए कि इब्रारुल हक क्या फरमा रहे हैं। देखिए, खान साहब तो जेल में थे उस वक्त जब ये मामला हुआ। अ, लेकिन अगर अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताता तो कुछ चीज़ें जो हैं इंसान की नेचर में होती हैं। खान साहब की नेचर में ज़रा थोड़ा सा एग्रेसिव होकर चलना है, लेकिन उन्होंने कभी हमें ऑनेस्टली वैसे ये नहीं कहा कि आप तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ ये वो सारी इस तरह की। इसमें लोगों का जो अपना ज़ाती अमल है, अगर वो है तो मैं तो उसकी इतनी को मजम्मत पहले भी कर चुका हूँ। हाँ, आपने की। उस पर उनको सज़ा देनी चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमारी फ़ौज पर है, उसकी वजह ये है कि हमारी दुनिया के अंदर जंग हसाई है ना। सो वो ऐसे बेवकूफ़ अनासर भी होते हैं पार्टियों में, जो एक बंदे ने मोर उठाया हुआ है, एक बंदे ने फ्रूट उठाया हुआ है, सालन का डोंगा उठा के सालन का डोंगा। अब मैं आपको सुनवाती हूँ जो है अनवर मकसूद के हवाले से। अनवर मकसूद साहब जो हैं वो इमरान खान के इस कल्ट फॉलोइंग के अंदर जो हैं वो खुद भी इसका शिकार हो चुके हैं।
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ہدایت دینی ہو تو وہ عمر کے اس حصے میں بھی دے سکتا ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے عمر کے اس حصے میں ان سے ہدایت چھین لی ہے۔ اور پھر وہ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام لوگ باہر نکلیں، وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ آ کر ووٹ دیں، خان کو جتوائیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ مرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، 8 فروری کے بعد وہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ تو ان کا ایک الگ بیان ہے، لیکن جو آج بیان آپ کو سنوانے جا رہی ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی بے غیرت ہیں۔ تو جناب اس سے پہلے کہ میں آپ کو انور مقصود کی سٹیٹمنٹ سنواؤں، میں خود سر آپ کی بات مان لیتی ہوں کہ آپ واقعی بے غیرت ہیں۔ معذرت چاہتی ہوں، بہت لوگ مجھے کہیں گے کہ اتنے بڑے بزرگ کو تم یہ بات کری ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ بے غیرت کوئی گالی نہیں ہوتی، بے غیرت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ شخص جو غیرت سے عاری ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو عمران خان کو 9 مئی کے واقعے کے بعد اور تمام ثبوت جاننے کے بعد اور تمام چیزیں جاننے کے بعد بھی سپورٹ کرتا ہے، تو وہ غیرت سے عاری ہے، اور جو غیرت سے عاری ہوتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے، یعنی کہ جو غیرت نہیں رکھتا۔ کیا کہہ رہے ہیں انور مقصود صاحب؟ ہیو اے لک۔ میر صاحب، جتنی امیدیں مجھے ان بچوں سے ہیں، بڑے تو ہم لوگ بے غیرت نکلے ہیں، کچھ نہیں کیا، دھیلے کا کام نہیں کیا۔ 60 سال سے میں ٹیلی ویژن پہ آ کے لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، یہ میرا کام نہیں تھا کہ میرا پروگرام دیکھ کے لوگ تھوڑی دیر خوش ہو جائیں، نہیں تھا میرا کام۔ میرا کام تھا بچوں کو تعلیم دینا، وہ میں نہیں کر سکا۔ اس ملک میں بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ آپ نوجوان نسل سے بڑے پر امید ہیں، اور کس سے ہوں گے؟ ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتی کسی اور سے۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھائے، کوئی راہ ملے ان کو، اور یہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ ان سے بات کریں، جائیں اسکولوں میں۔ اب اس وقت آپ کو میں ایک اور کلپ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ جن کو ہم بہت عرصے سے دکھا رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ یہودی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہودیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ جو ایک خبر میں آج آپ کو دکھانے جا رہی ہوں، یہ خبر میں نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کو دیتی تھی، اور پھر میں تقریباً وقتاً فوقتاً اپنے ولاگز کے اندر اس کا ذکر کرتی رہتی ہوں، لیکن اب یہ خبر جو ہے یہ مین اسٹریم میڈیا پر آ گئی ہے۔ جی ہاں، ندیم ملک کے شو کے اندر سما ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہ جو صاحب ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے 1.40 ارب روپے جو ہیں وہ لیے، یعنی کہ تقریباً 1.5 ارب روپے لیے، اور کس چیز کے لیے لیے؟ تاکہ وہ جو ختم نبوت کا قانون ہے اس کو چینج کر سکیں۔ کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے۔ یہ جناب ایک وہاں پہ جنیوا میں آپ جا کے تحقیق کریں، آپ جائیں جنیوا، وہاں پہ ایک مائنورٹی پروٹیکشن آرگنائزیشن ہے جو یو این کے نیچے کام کرتی ہے۔ 1.40 کروڑ کس نے لیا؟ 1.40 کروڑ روپیہ خان صاحب نے ختم نبوت کے لاز کو چینج کرنے کے لیے، جہانگیر ترین صاحب گارنٹر تھے اس ایم او چینج کرنے کے لیے؟ جی ہاں۔ جی تو جناب آپ نے سنا۔ اب مجھے پتا ہے کہ بہت سارے یوتھیے کہیں گے کہ اچھا یہ کون شخص ہے، اس کی بات پہ کون یقین کرے گا، کیوں کرے گا، اس بات میں کیا سچائی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو میں اس کا ثبوت جو ہے وہ خود عمران خان کی زبانی آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ جائیے گوگل پہ عمران خان کا وہ بیان جو اگر مجھے بھی یہاں پہ مل گیا تو میں لگا دوں گی، ہزاروں بار میں دیکھ چکی ہوں، جس میں عمران خان خود کئی مرتبہ اس بات کو کنفیشن کر چکے ہیں اس چیز کا کہ جو کوئی بھی کہتا ہے ختم نبوت کے حوالے سے اس کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، مطلب کہ وہ قادیانیوں کو کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی آپ کہیں، یعنی کہ وہ کن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اب چلتے ہیں جی کچھ صحافتی دلالوں کی طرف۔ کچھ اس طرح کے صحافی ہوتے ہیں، حالانکہ صحافی کا کام ہوتا ہے نیوٹرل رہ کے جو خبر ہے وہ دیں۔ میں آپ کے سامنے ہوں، اگر میں کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوں یا اگر میں کسی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں اور اگر وہ خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرے گا، سب سے پہلے میں اسے کنڈیم کروں گی۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے جب میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا گیا، بدتمیزیاں کر رہے تھے، تھرڈ کلاس حرکتیں کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو اور پروپیگنڈا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک اور پروپیگنڈا پکڑا گیا ہے، اس کے کیا حقیقت و صداقت ہے؟ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جی، سید عدنان بادشاہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک اور قتل، ایک اور پروپیگنڈا ناکام۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنے ایک کارکن کا ناحق خون کر دیا، جو پہلے ایک دن پہلے میں نے آپ کو رپورٹ کیا، اور پھر انہوں نے جھوٹ بولا اور جا کر انہوں نے اپنے پیج کے اوپر لکھا کہ وہ تو ہمارا کارکن تھا، حالانکہ انہوں نے اس کو ٹکٹ بھی نہیں دی تھی۔ اب اس کے بعد یہ ایک اور شخص جس کی اسکرین ریکارڈنگ اسکرین کے اوپر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس شخص کے بارے میں بھی پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ ہمارا کارکن تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کا نام ہے جی شاہ خالد، اور ان کی موت کے اوپر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کی موت کی حقیقت کیا ہے ذرا اس ویڈیو کلپ میں دیکھیے۔ یہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ثوابی میں بھی
تحریک انصاف کے ایک رہنما شاہ خالد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ دوستو تحریک انصاف جھوٹوں کی جماعت ہے، یہ دجالی جماعت ہے۔ عمران خان اور اس کے جماعت کا کام ہی پاکستان میں جھوٹ پھیلانا ہے، اس کے بلبوتے پر ہمدردی حاصل کرنا ہے اور عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ دوستو آپ یہ دیکھیں، یہ بہت زیادہ یہ تیزی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا یہ اسپریڈ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ شاہ خالد کب قتل ہوا تھا، اس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ میرا ٹویٹ ہے، یہ میں نے کیا ہے 11/1/2024 کو۔ یہ شاہ خالد جو ہے یہ 11/1/2024 کو قتل ہوا تھا۔ یہ آپ دیکھیں 11/1/2024، اور اس کی دشمنی کی وجہ سے یہ قتل ہوا تھا، قتل مقاتلے کی اس کی دشمنی تھی۔ لیکن تحریک انصاف والے اب اس کو دوبارہ کیش کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب بات اگر پروپیگنڈے کی ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی کو پروپیگنڈے سے اور پروپیگنڈے کو پی ٹی آئی سے جدا نہیں کر سکتے، بالکل سگے بھائیوں کی طرح۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ایک 6 سیکنڈ کا کلپ ہے، میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ یہ دیکھیے، کیونکہ اس وقت یہ اس کو بھی بہت زیادہ وائرل کر رہے ہیں۔ ہیو اے لک۔ اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 6 سیکنڈ کا آپ نے کلپ دیکھا ہے جناب، یہ میجر طاہر اقبال صاحب ہیں، ان کا یہ کلپ ہے، اور ان کا صرف 6 سیکنڈ کا کلپ بیچ میں سے کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور آدھا بیان لگا کر اس کو گستاخی کے ساتھ منسلک کر کے پی ٹی آئی والے جو ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ان کا رد عمل بھی آ گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں خود ہی سن لیجئے۔ میں چکوال کی عوام کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، میں کمزور سا مسلمان ہوں لیکن میں اپنے رب سے بہت ڈرتا ہوں، اور میں کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت کی بات ہے اس پہ 100% نہیں 200% میں قائل ہوں، کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مان لیں۔ یہ لوگوں نے 6 سیکنڈ کا ایک کلپ، اب الیکشن ان کو ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے، اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں یا کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو متنفر کیا جائے، لیکن آپ لوگ سارے چکوال کے لوگ جو میں نے پورا بیان دیا ہے اس کو سن لیں، اور اس کو سن کے آپ انہوں نے بیچ میں تھوڑا سا کاٹ کے تو وائرل کر دیا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی شخص پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے۔ آپ میری اوریجنل ویڈیو دیکھیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا بھیجا، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے رب کے آگے کوئی ایسی بات کروں۔ جی تو جناب آپ لوگوں نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ گستاخی آپ نے ابھی تو ان کے اوپر لگا دی، یہ گستاخی آپ نے اس وقت کیوں نہیں لگائی اس بچے کے اوپر جس نے کھڑے ہو کر نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جیسے ہیں ویسے ہی آپ کے بھی والدین تھے عمران خان، اور آپ کا بھی وہ درجہ ہے جو نعوذ باللہ نبیوں ولیوں کا ہوتا ہے۔ مطلب ایسی گندی باتیں عمران خان کے بارے میں ان کی پارٹی کے سپورٹرز کرتے رہے، اس وقت ان کے اوپر کیوں نہیں فتوے لگتے رہے، اس وقت ان کے بارے میں کیوں نہیں کوئی سوچتا تھا؟ اس وقت تو کہتے تھے کہ خان صاحب ہمارے مرشد ہیں، مرشد کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اگلی خبر پہ چلوں، آپ کو میں ایک اور چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ اس وقت میاں جاوید لطیف کا ایک کلپ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لوگ ان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے ان کو گولڈ کے، سونے کے، یعنی 22 کیرٹ گولڈ کے تاج پہنا رہے ہیں، اور ابھی تھوڑے دن پہلے مریم نواز کو بھی گولڈ پہنایا گیا تھا، گولڈ کا تاج پہنایا گیا تھا، اور اس سے پہلے میں نے تو ایسا کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھا، چاہے وہ خان صاحب ہی کیوں نہ ہو، وہ بیٹ کے اوپر سائن تو کر دیتے ہیں، شرٹ کے اوپر سائن تو کر دیتے ہیں، یوتھیا یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ان کا اربوں روپے کا بیٹ بک جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کے بیٹ بیچنے کے بجائے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ دیں، اور وہ الگ بات ہے کہ وہ بیٹ بیچ کے اگر اربوں روپے ان کو ملتے ہوتے تو پاکستان کو قرض سے نجات دلا دیتے، لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکا۔ تو یہ آج کا جو میرا سوال ہے یہ ہے جی نصرت جاوید صاحب سے اور اعزاز سید صاحب سے، جو فرمایا کرتے تھے کہ پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ اس قدر بری شکست کے ساتھ ہارنے والے ہیں کہ وہ لوگوں کا سامنا ہی نہیں کر سکتے، وہ لوگوں میں جا ہی نہیں سکتے، وہ اس لیے اپنے جلسے نہیں کر رہے کہ انہوں نے تب کہا تھا جب ابھی جلسے شروع ہونے والے تھے۔ تو یہ میرا سوال ان سے ہے کہ لوگوں کی محبت کا عالم دیکھیے کہ کبھی وہ مریم نواز کو گولڈ کے تاج پہنا رہے ہیں، کبھی وہ عام ورکرز کو پہنا رہے ہیں، اور خواجہ آصف کو جو پذیرائی ملی ہے سیالکوٹ کے اندر، تو اس کے بعد وہ ٹکلوں جیسے جو ہیں افراد آپ کے وہ کیا فرما رہے تھے کہ خدا نخواستہ 65 کی جنگ میں وہ سیالکوٹ لے جاتے۔ مطلب ایسی حرکات اور ایسی باتیں، افسوس کا مقام، شرم کا مقام، مگر وہ کہتے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور جاتے جاتے آپ کو راحت فتح علی خان کا ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کس طرح سے وہ ڈرنک تھے، کس طرح سے پھر انہوں نے اپنے ملازم کو مارا پیٹا، پھر اس کے بعد ان کا بائیکاٹ ہونا شروع ہو گیا، ان کے بارے میں کیمپینز ہونا شروع ہو گئیں۔ اس بات سے گھبرا کہ انہوں نے فوری طور پہ آ کے اچانک سے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ جی وہ تو میرے پیر صاحب کا دم کیا ہوا پانی تھا، اس نے وہ گھمایا تھا، یہ نہیں وہ مانے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک بندہ ایک برائی میں مبتلا ہے تو، لیکن ٹھیک ہے وہ منہ پہ آ کے یہ تو نہیں نہ کہہ رہا ہاں میں پیتا ہوں جو کرنا ہے کر لو۔ چلو یہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ کرے کہ اللہ ان کو آگے ہدایت دے۔ اب وہ اس چیز کو چھوڑ نہیں رہے، بار بار آ کے وہ اس چیز
کی کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں اور دوبارہ وہ آئے ہیں اور پھر سے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ سن لیجئے ان کی زبانی. میں ہوں رات فتح علی خان. آج ایک بہت ہی اسپیشل ایک میسج جو آپ کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں. میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، فرسٹ آف آل میں اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے میں معافی کا طلبگار ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جس نے سب انسانوں کو ایک جیسا بنایا اور بینگ انسان مجھے اس طرح کی جو ہے وہ بیہیویئر کسی اور انسان سے، دوسرے انسان سے نہیں کرنا چاہیے اور بینگ آرٹسٹ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے خاندان سے جو کہ 600 سال سے فن قوالی سے منسلک ہے اور ہمارا جو پیغام ہے وہ محبت کا اور یہ سارا چیز ہے امن کا، بھائی چارے کا پیغام ہوتا ہے. میں ان سب سے، اپنے خاندان سے، اپنی فیملی سے اور فیملی فرینڈ سے، اپنے فرینڈ سے اور خاص طور پہ اپنے فینس سے جو میری اس بیہیویئر کی وجہ سے بہت ہرٹ ہوئے ہیں، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو اور باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ انور مقصود نے جو خود کو بغیرت قرار دیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. عمران خان ایک غلط آدمی تھے اور غلط آدمی کی پیروی کرتے رہے، یہ کہنا ہے جی برار الحق کا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ختم نبوت قانون کے حوالے سے 1.5 ارب روپے میں خان صاحب نے یہ معاہدہ کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور صحافتی دلالوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو غلط رپورٹنگ کر کے آپ تک غلط خبریں پہنچاتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.